वशत के नाजरीन, मैं बीबर बलूच आपको आज़ादी के एक नए पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे अफ़गान माजरीन के इनखला पर। क्या वो एक हकीकत है या फसाना? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है संगत रफ़ीक। वेलकम सर। थैंक यू। शुक्रिया बीबर जान। सर, पिछले प्रोग्राम के रिस्पांस के बाद हमने कहा कि एक दूसरा मुद्दा जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिन गिनवाए जा रहे हैं और काउंट चल रहा है, और चूंकि कल 1 नवंबर है और उनके इनखला का दिन है, उन्हें वापस भेजे जाने का दिन है, उस पर आज थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। सबसे पहले सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अफ़गान माजरीन पर अक्सर हमने देखा है मुख्तलिफ़ हुकूमतों का एक स्टैंस रहा है कि हम इनको वापस भेज रहे हैं, लेकिन एंड पे वो एक रेटोरिक बन के रह जाता है। तो इस दफ़ा हुकूमत बाकायदा कैंपेन में नज़र आ रही है, अखबारात में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, एक एक दिन उनको गिनवाया जा रहा है। तो क्या उनको वापस भेजा जाएगा वाकई में या नहीं? एक अहम सवाल तो ये है। और अगर भेजा जाए भी तो क्या सिर्फ झुग्गी वालों को भेजा जाएगा या जिना टाउन में मकीम बंगलोज़ में जो माजरीन है उन पर भी बात आएगी? बहुत शुक्रिया विवेक साहब। बाकी बलूच साहब ने अपनी किताब में एक थ्योरी उसने लिखी है पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान का मसला क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में उसने अपनी सियासी कैरियर के हवाले में लिखा है कि जब इधर अगर कोई कहे कि ये काम करेंगे तो इसका मतलब है वो नहीं करेंगे। अगर वो चाहें कि अगर वो कहें कि नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो करेंगे। इस पस मंज़र जो आपने तारीख़ी हवाले के सूरत में बताया कि पिछले हमारे जो तजुर्बात हैं वो यही बताते हैं कि जब जब ये इस तरह का स्टांस लिया गया तो उसको बैक फुट पे ले गए। मामला ये है कि अफ़गान माजरीन इधर आए कैसे, कौन उनको ले आया। 1979 के बाद जो सूर इनकलाब अफ़गानिस्तान में आया उसके हवाले से काफ़ी उस वक्त के जो डेटाज़ हैं उसके हिसाब में पहली दफ़ा जो 1979 में कोई 24 लाख के करीब अफ़गान पाकिस्तान में आए। हालांकि ये यूनो और दीगर जो इंटरनेशनल तंजीमें उनके सर्वेज़ और डेटाज़ हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में उनको जो हकीकी डेटाज़ हैं उन पर कम ही एजेंसियों को, कम ही इदारों को उसकी रसाई होती है और वो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। अक्सर जो तादाद होती है कम व बेश ज़्यादा ही होती है और जो इदारे हैं, जो सर्वेज़ हैं वो कम बताते हैं और कभी कभार जो उनकी ज़रूरत होती है तो ज़्यादा भी बताते हैं। तो इस हिसाब से हम कोई रिलायबल सोर्स का नहीं कह सकते कि वाकई 24 लाख का इस तरह क्या है। लेकिन उस ज़माने में जब सूर इनकलाब आया तो अफ़गानिस्तान के हमसाए में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं था, ईरान भी था, चीन भी थी, हिंदुस्तान भी था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आ गए। तो पाकिस्तान में आए नहीं, उनको बुलाया गया। लेकिन ये जो बलूच पॉलिटिक्स या बलूचिस्तान के पस मंज़र में चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें एक गैप नज़र आती है, एक फ्लास जो नज़र आता है बलूच सियासी बयानिए में। तो वो जब भी बात करते हैं कोई 30 लाख का या 24 लाख का, लेकिन ये है कि 24 लाख सिर्फ 1979 में आए। फिर दोबारा जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो 24 के करीब या 30 लाख के करीब फिर आए। इसके बाद फिर अमेरिकन इन्वेजन हुई 2001 में, तो उसमें इसके डेटा है कि कोई 7-8 लाख अफ़गान इधर आए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कोई 12 लाख के करीब आए। तो इस हिसाब से जो डेटाज़ हैं ये भी एक गलत फिनोमेना है जो लोग इसको अमूमन अखबारात में जो बयानात होते हैं और पार्टी जलसों में जो अमूमन कहते हैं कि 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन आए, 30 लाख एक दफ़ा आए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तानी की तरफ से मालाकंड ऑपरेशन हुआ, सावात ऑपरेशन हुआ, इसके बाद जो एक बड़े लेवल पर अमेरिकन के आने के बाद इधर तासुर दिया गया कि वो अफ़गानों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो रद्दुल फसाद एक ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद ज़रब हिज़्ब के नाम से एक ऑपरेशन शुरू की गई। तो उस पस मंज़र में आप देखें कि जब सवात ऑपरेशन और रद्दुल फसाद हुआ तो वहाँ से भी अफ़गान मुहाजिरीन हिजरत करके वो बलूचिस्तान ही आए। उसका एक मिसाल आपको बताता हूँ। मीडिया वाले जो लोग खबर रखते हैं इन मामलात पे, उनको पता है कि जब उधर ऑपरेशन शुरू होगी तो पंजाब ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए,
KPK نے اپنے بارڈر بند کر دیے، سندھ نے، یہ آپ آن دی ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے بارڈر بند کر دیے. وہ جتنا جو فلڈ تھا یا جو سیلاب تھا مہاجرین کا وہ دوبارہ بلوچستان میں آیا. اس حساب سے یہ ایک نقطہ ہے. میں چونکہ آپ کے سوال میں اس کا حصہ نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ویورز کے سامنے آ جائے کہ یہ جو تعداد یا جو لمٹ وہ بتاتے ہیں وہ ان افغان مہاجرین کی کہیں زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو ادھر لانے میں یہ ریاست خود شامل رہی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک فینومینا ہے کہ فرعون کو نے موسیٰ کو پالا تو اینڈ میں اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم جانتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں بات بڑا شوشا ہے کہ حماس کو اسرائیل نے خود بنایا ہے. وہ آج ان کے لیے جو ابھی جو معاملات ہوئے یہ سلسلے آگے. تو ادھر طالبان کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. تو یہ ضرورت تھی کہ ریاست کو ایک حد تک یا یہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے پروکسی وار کے لیے یا ان کو پیسوں کے لیے کہ کہاں سے پیسے آنے کے لیے، تو اس حساب سے انہوں نے کوشش کی ان کو اپنے خلاف استعمال کریں. دوسرا مسئلہ یہ کہ جس میں میڈیا میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ بلوچستان میں کیوں لائے گئے. تو بلوچستان میں جو بلوچستان کو شروع سے جو ایک کثیر الریاستی، ایک کثیر الزبانی، ایک کثیر الثقافتی صوبہ بنانے کا جو حربہ ہے ان حکمرانوں کا، تو اس حساب سے وہ لے دے کے زیادہ تر لوگوں کو ادھر بلوچستان میں لے آئے. اور بلوچستان کے پس منظر میں جو ساؤتھ بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس حساب سے بھی وہ ان کو ادھر لے آئے. دوسری یہ بات ہے کہ جو پچھلے تجربات کی بات ہے، یہ تجربہ بھی اس سے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ معاملات یہ کہ آپ نے بنگلو اور جگو کی بات کی، تو میں کہتا ہوں کہ بنگلے والوں کو رکھیں گے اس لیے کہ وہ جگی والوں کو بھی جانے نہ دیں. یہ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو کیوں ریاست کو ان کی ضرورت ہے. کشمیر میں کون لوگ جا رہے ہیں، باقی جگہ پہ یہ جو ادھر حکومتوں کو یا حکمرانوں کو ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو وہ کہاں سے لوگ لاتے ہیں؟ یہی تو لوگ ہیں. اور ادھر افغانستان سے جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں، ڈرگز کا، باقی ٹریفکنگ کے جو معاملات ہیں، تو ان کے لیے ادھر آپ کو پتہ ہے کون کون سے مافیاز ہیں وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے، تو وہ ان کو ایک چاہیے ہوتی ہے ایک فورسز. تو اس حساب سے میرا نہیں خیال اس کو جانے دیں گے. اور ریاست کے سامنے اس وقت دو معاملے ہیں. ایک یہ کہ اگر یہ سب چلے گئے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے کن کو استعمال کرے گا. ادھر کا جو شہری ہے باعزت جو اپنی روزی روٹی کما رہا ہے وہ حکمرانوں کے ہاتھے استعمال ہوگا، وہ جہاد کے لیے جائے گا، وہ ایسٹ بارڈر ویسٹ بارڈر یا ساؤتھ بارڈر میں کوئی کام کے لیے تیار ہوگا. ایک یہ. دوسرا، ریاست کو پتہ ہے کہ اگر یہ مہاجرین ادھر گئے تو یہ دوبارہ ریاست کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. یہ عام لوگ شاید نہ سمجھیں، عام پارٹیاں نہ سمجھیں، عام دانشور نہیں سمجھیں، لیکن ریاستی جو سلسلہ ہے، جو تھنک ٹینک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے زبردستی بیچ دیا اور انہوں نے شوشہ تو چھوڑا کہ یار انٹرنیشنلی کچھ پیسہ آئے گا، کچھ معاملات آئیں گے، لیکن یہ الٹا اس لیے پڑ گیا کہ افغان جو حکومت ہے انہوں نے ان کو ویلکم کہا. اور اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ابھی افغان مہاجرین کو پتہ چل گیا کہ ابھی افغانستان کی جو معاشی معاملات ہیں، جو ان کے جو سماجی معاملات ہیں، وہ ادھر سے بہتر ہیں. تو ایک حساب سے وہ جان بوجھ کے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، ان کو جانے نہیں دیں گے. کیوں جانے نہیں دیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ادھر گئے تو ادھر معاشیت کے معاملات تو خیر ہوتے ہوں گے نہیں ہوں گے الگ معاملہ ہے، لیکن یہ دوبارہ مس فائر ہو کر ان کے خلاف جائیں گے. جیسے حماس کا ہو گیا، جیسے میں نے فرعون کا مثال دیا، تو یہ افغان گورنمنٹ بھی چاہتا ہے کہ یہ ادھر آ جائیں. اگر یہ گئے تو واپس ان کے خلاف استعمال ہوں گے، اور اس بات کا ادراک ادھر کے حکمرانوں کو ہے، اس لیے وہ اس کو جانے نہیں دیں گے. اور ایک اور بات، جب ایک دو دن پہلے ایک نوجوان ماشکیل سے میرے پاس آیا تو میں نے اس کو ایسے کہا کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جانے کا تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ڈیلی بیس پہ کوئی وہ 15-20 ہزار روزانہ وہاں سے آ رہے ہیں اس معاملے میں. تو میرے بھی درخواست ہے، اور لوگ بھی اپنے جو پارٹیاں ہیں، جو دانشور ہیں، وہ حکومت سے درخواست کریں کہ یار ان کو جانے نہیں دینا ہے تو نہ دیں، ان کو نہ بھیجیں، لیکن جو ابھی آ رہے ہیں ان کو کم سے کم تو روک سکتے. جی چلیں سر، یہ تو آپ نے اس کا ایک انٹرپریٹ کیا، اس کا باقاعدہ طور پہ ایک تجزیہ لیا، لیکن ایک ویو جو ہے مین سٹریم ویو ہے
جو عام عوام کو دکھایا جا رہا ہے یا جو عام پبلک کے لیے ایک مین اسٹریم ویو ہے، اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب سے آئی ہمیں کچھ زیادہ ہی ہائپر ایکٹیو نظر آ رہی ہے. کبھی وہ بارڈر ٹریڈ اور اسمگلنگ والا معاملہ اٹھاتی ہے، تو کبھی انلیگل امیگرینٹس والا معاملہ اٹھاتی ہے. تو ادھر سوال یہ بنتا ہے، سب سے مطلب عام طور پر بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے کیا ان کا یہ ڈومین بنتا ہے، اور دوسرا یہ جو بیوروکریسی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ یہ کام اگر کروانا بھی چاہتے تھے تو کیا وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ وہ اس کا اسٹینس زیادہ امپیکٹفل نہیں لگتا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی سے اس سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بھئی وہ جو ادھر ہیں ان کو بھیجنے کے بجائے جو مزید ہار ہیں ان کو روکیں، یہ بڑی بات ہے. تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ اگر ان کو واقعی ان کو بھیجنا ہوتا تو وہ انتظار کرتے کہ کوئی فل فلیج گورنمنٹ آتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نگراں یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے وہ ڈیمون میں بھی یہ چیز نہیں آتی. اور جو ہائپر وہ سلسلہ دکھا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سنجیدگی کے بیسکلی وہ ایک ہائپر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہے وہ کہ انسرٹینٹی پھیلانا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ باہر سے تھوڑا بہت پیسہ آئے، اقوام متحدہ کی طرف سے جو وہ دباؤ ہے، اور سنید میں ہے کہ جاپان کی طرف سے کچھ پیسے اور کچھ حکومتوں نے ان کو تاثر بھی دیا ہے کہ آپ فی الحال ڈائریکٹ ان کو نہ بھیجیں، ان کے لیے ہم فنڈنگ دیں، کیونکہ وہ اپنی معاشی حالات کا رونا روک کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے، ہم معاشی بدحالی کے شکار ہیں، ہم اتنے افغان کو برداشت نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو بھیجیں گے. لیکن یہ ایک سطحی معاملہ ہے، اور دنیا کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہمیشہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے کہ ہاتھی کے دانت کچھ کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. اس سے تاثر جاتا ہے کہ نگراں حکومت. اور دوسرا یہ کہ افغان حکومت نے تو خود نگراں حکومت کے وزیر اعظم پہ بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. اس کی تصدیق گورنمنٹ پاکستان کرتی ہے نہیں کرتی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جب انگلینڈ میں ہوتے تھے ہمارے انوار اللہ کاکڑ صاحب، تو وہ افغان پاسپورٹ پہ تھے، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ نکالنا ہے تو سب سے پہلے اس کو نکالیں. اس کے علاوہ جو لوگ آرمی میں سرو کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کوئٹہ میں جائیں، سب سے زیادہ جائیدادیں تو افغان مہاجرین کی ہیں. تو انہوں نے پاسپورٹ بھی بنائے، شناختی کارڈ بھی بنائے. وہ اچھے اچھے اداروں میں جن پہ ریاست کا ٹرسٹ ہے، ان اداروں میں بہت اچھے اچھے پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بنگلوں کا معاملہ کہا، تو بنگلے والے یہ تو وہ ان کو کیسے نکالیں گے؟ البتہ ان کو تھوڑی بہت پریشر ہوگا. سر یہ پریشر والی بات پہ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ لازم ہے، آپ نے جیسے کہا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو اکثر ریاستی معاملات میں بھی ایک گریٹر جیو پولیٹیکل پلے موجود ہوتا ہے کہ ان کے پوزیشن پہ، سیاسی پوزیشن پہ انٹرنیشنلی. ڈیورنٹ لائن کا، یہ پاک افغان بارڈر کا جو معاملہ ہے، اس کی جو ٹریٹی ہے وہ 1893 کی ڈیورنٹ لائن کی ٹریٹی ہے، اور اس کے بعد ریوائز اینگلو افغان ٹریٹی جو ہے وہ 1919 کی ہے. اس کے بعد کوئی ایسا ریوائز ٹریٹی پاکستان اور افغانستان گورنمنٹ کے درمیان موجود نہیں ہے. پاکستان نے کافی دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح کا ایک ریوائزڈ ایگریمنٹ بنائے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل بارڈر تو ریکگنائز بارڈر ہے، لیکن اس کی ٹریٹی کوئی موجود نہیں. اور پہلا جو ڈیورنٹ لائن کا ایگریمنٹ تھا وہ 7 آرٹیکلز پر مبنی تھا، ایک صفحے پر مبنی تھا. ابھی تو ایک باقاعدہ فل فلیش ٹریٹی کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ امیدیں ان کو شاید اب طالبان گورنمنٹ سے تھی، حامد کرزئی سے تو وہ امیدیں تھی نہیں. تو افغان طالبان کے آنے کے بعد وہ اس طرح سے معاملات ان کے کچھ بہتر لگ نہیں رہے، صرف اس ایشو پہ نہیں، باقی معاملات پر بھی. تو کیا وہ اس معاملے کو اس تمام ایشو کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے؟ تو معاملہ یہی ہے کہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ فرعون کے ساتھ جو موسیٰ نے کیا، وہی معاملہ ادھر ہو گیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے وہ کچھ امید باندھے بیٹھے تھے، لیکن وہ بھی ریئیکٹ ہو گئے. تو جیسے دو برصغیر کے تناظر میں مسلم لیگ اور کانگریس، دو ایسی جماعتیں جو انگریزوں نے اور برٹشر نے بنائے، وہ ان کے خلاف نہیں گئے. لیکن تاریخ آپ پوری اٹھا کر دیکھیں، یہ ایک فینامنا سوشل کہیں، تاریخی کہیں یا سائیکولوجیکل کہیں موجود ہے کہ جن لوگوں نے جن کی تربیت کی وہ ان کے خلاف ہو گئے. یہاں پہ بھی یہی تاثر جا رہا ہے. تو دوسرا معاملہ وہی ہے کہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ادھر ریاست کی جو پالیسی ساز تھے 1947 سے لے کر، وہ افغانستان کو ایک الگ ریاست تسلیم کرنے
کرنے سے قاصر رہے ہیں. وہ ہمیشہ ان کی خواہش اور تمنا رہی ہے, ایک مقصد رہی ہے کہ جو زید احمد صاحب جو غزوہ ہند کا جو معاملہ کرتا تھا, تو ایک غزوہ اس طرف بھی ان کا معاملہ ہے کہ وہ افغانستان کو, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں وہ افغانستان کو قدیم سے اپنا ایک صوبہ سمجھتے آ رہے ہیں. اسی بنا پر جو پشتون نیشنلسٹ ہے اس کو ایک سپورٹ دیا گیا, اس کو اپنے پاس بٹھایا گیا, اس کو تبکی دی جاتی ہے ہمیشہ بلوچستان کے معاملات میں, دیگر معاملات میں. اس کے علاوہ جو آرمی میں جو ایک پورشن ہے ان کا, تو وہ اسی حساب سے کہ آگے چل کر پشتون کو اپنے قریب لا کے افغانستان کے جو باقی جو لسانی قوتیں ہیں یا نیشنز ہیں یا اقوام ہیں ان کو ملا کے وہ ایک چیز بنانے کی کوشش کریں. البتہ فی الحال چونکہ وہ ہندوستان کا بڑا انفلوئنس ہے اس طرف سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن کا معاملہ ہے اس پہ کچھ معاملات ہوں, لیکن لانگ ٹرم تعدیر وہ یہ خواہش نہیں رکھتے. ان کی خواہش ہے یا ان کی پالیسی ہے کہ افغانستان ان کی ایک صوبے کی صورت میں یہ آ جائے. اس سلسلے میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں. دوسری بات میں ایک آپ کو ادھر یہ بھی بناتا ہوں کہ جو شوشہ چوڑا گیا اس معاملے میں, آپ دیکھیں کہ جو پشتون مذہبی جماعتیں ہیں, جو پشتون لسانی جماعتیں ہیں, ایک دو کی جو ہم بات بھی کر سکتے ہیں, تو وہ جو ادھر بلوچستان میں موجود ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک سال پہلے تک وہ ان کے جو لیڈران صاحبان تھے وہ کہ بلوچ کو اپر کر رہے تھے کہ آ کے ہمارے ساتھ مشترکہ جدوجہد کریں. لیکن جوں ہی مہاجرین کا معاملہ آیا تو مہاجرین کا شوشہ چھوڑ دیا گیا. تو وہ آپ ایک ہفتے کی ان کی بیانات دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو تقسیم کرو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ وحدت پسندی نہ کریں, جو بلوچ برادر اقوام کی جگہ پہ آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ سامراج یہ کام نہ کرے. تو ایک حساب سے حکومت کی طرف سے جو بلوچستان کو میں نے شروع میں کہا کہ جو کثیر القومی یا کثیر اللسانی یا کثیر الثقافتی ایک صوبہ بنانے کا جو حربہ ہے, ایک پالیسی ہے, تو ادھر افغان مہاجر کارڈ کو استعمال کر کے جو پشتون مذہبی اور لسانی جماعت ہے ان کو بھی وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ معاملات نہیں کیا, بلوچستان تقسیم والا نعرہ نہیں لگایا, بلوچ وحدت پسندی بلوچ سامراج کا نعرہ نہیں لگایا, تو افغان مہاجرین کو بھیجا جائے گا. تو اس حساب سے ان کی جو اکثریت ہے, جو بیس ہے, وہ ان کو شروع میں جب ہم نے کہا کہ ریاست خود ان کو لے آئی, تو ایک طرف سے بلوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بلوچ سرزمین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بلوچ نیشنلزم کو کاؤنٹر کرنے کی بھی ایک پالیسی اس کے اندر موجود ہے. آپ نے پشتون لسانی اور مذہبی پارٹیز کی بات کی. انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور ابھی چمن میں دھرنا بھی ہم نے دیکھا. ان کو کرنا ہی تھا نا. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ظاہری طور پر تو جیسے آپ نے ابھی تک اس کا تجزیہ دیا ہے کہ وہ ایک کہوٹس میں ایک آلریڈی ایک کوارڈینیشن میں موجود ہیں, تو اس کے حوالے سے جو فیصلہ بھی لیا جائے گا تو وہ اعتماد میں ہی لیے جائیں گے. تو میرا خیال ہے لیے گئے. جو عالیہ جو ابھی ایوب اسٹیڈیم میں جو جلسہ ہوا, جس کے بعد کہہ جاتے کہ ہم نے ایوب اسٹیڈیم بھر دیا, یہ ایوب اسٹیڈیم بھر دیا, تو ایوب اسٹیڈیم کہاں سے بھرا؟ یہ جو مدرسے کے لوگ ہیں, آپ بتائیں, جو مذہبی قائدین ہیں ان کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جو ایون صوبائی قائدین ہیں ان کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, تو وہ کلیم کرتے ہیں مدرسہ میں کون پڑھ رہا ہے؟ یہ افغان مہاجر پڑھ رہا ہے. میرے اور آپ کے بچے تو نہیں پڑھ رہے, پاکستانی ایلیٹ کا بچہ تو نہیں پڑھ رہا, بلوچ اور پشتون سردار کا بچہ تو نہیں پڑھ رہا, تو کون پڑھ رہا ہے؟ کیسے بھر گیا؟ بلوچ مڈل کلاس کا بچہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں پڑھ رہا. وہ تو ریاستی ایک پالیسی حساب سے اکا دکا تو آ جاتے ہیں, لیکن وہ ایلیٹ تو نہیں ہے نا. وہ وہی معاملہ جو ادھر کے جگی والا جو آپ نے کہا نا, تو وہی جگی والا اس کوشش میں ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس پالیسی میں ایسا ہے نہیں. اگر نہ ہوتا تو آپ ایک سال پہلے جو یہ لسانی پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹی, ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں بلوچستان کے تناظر میں. ابھی جب بھی یہ مہینہ آ گیا ایک ہفتے تک, تو وہ بارڈر کی بات کر رہے تھے کہ اس طرف بھی پشتون ہے اس طرف بھی پشتون ہے, لیکن ابھی 10 دن سے ہو گئے, آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ہر روز بیان بلوچ کے خلاف آ رہا ہے, بلوچستان کے خلاف آ رہا ہے, بلوچ سامراج کے خلاف آ رہا ہے. تو ایک حساب سے جو مہاجرین کا کارڈ ہے, جو ریاست ایک تیر سے پتہ نہیں کتنے شکار کرنا چاہتی, اس میں ایک شکار یہ بھی ہے, اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے کہ بلوچستان کو تقسیم کرو، برابری کی بنیاد پہ، بلوچ وسعت پسندی اختیار نہ کرے، بلوچ اپنے علاقے میں رہے، تو وہ کون ہے، کس بنیاد پہ بلوچ کو مشورے دے رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے؟ ہاں، تو بلوچ لیڈرشپ کی فی الحال تو جو بی این پی ہے یا نیشنل پارٹی ہے ان کی طرف سے کوئی بیان اس بارے میں تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ وہ تو کر رہے ہیں اس طرف سے جو ٹریپنگ نیٹ میں وہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں، ایک حد تک ریاست اس میں کامیاب ہو چلی ہے۔ اگر اکنامک پس منظر میں بات کریں نا اس کی، تو یہ ایک عام طور پر مانا جاتا ہے کہ جہاں جہاں افغان مہاجرین آباد ہیں وہاں کی معیشت کو، خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کی بات کریں اور ان کے انفارمل نیچر آف اکانومی کی بات کریں، وہاں پہ وہ ڈومیننٹ ہے، ایک ڈومیننٹ پوزیشن پہ۔ اگر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ان کو اگر نکالا جاتا ہے یا ایک بڑی تعداد کو واپس بھیجا جاتا ہے اور یہ تمام ریٹورک سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے لوکل معیشت پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں آپ کے نظر میں؟ میں نہیں سمجھتا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تاریخ میں۔ ایک دوسرا یہ کہ جو افغان مہاجرین کا جو معاشی سسٹم ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہے، وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے۔ اگر پاکستان اس موجودہ حالات میں جس معاشی بحران کا شکار ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بلوچ علاقے تھے، مکران تھا، مشکے تھا، خاران اور اس بیلٹ میں بڑا شوشہ تھا کہ ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مارکیٹ تھی لوکل وہ سارا انہی کے پاس تھی، لیکن جب معاملات بلوچستان مکران میں خراب ہوئے تو ادھر وہی مارکیٹ پر لوکل لوگوں نے آکوپائیڈ کیا اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور مثال دے کے بتاتا ہوں کہ یہ جو بینکنگ سیکٹر اور یہ جو ریپ میڈیسنز تھے مکران، خاران، اس بیلٹ میں تمام بیرون، مکران کا کوئی نہیں تھا، لوکل کوئی نہیں تھا، تو ادھر جب باتیں ہوتی تھی میڈیسن کمپنیوں سے لوگوں کے، ہمارے لیڈر تو شاید وہ اس ٹرانس میں تھے کہ بلوچ پڑھتا نہیں ہے، نالائق ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، ان کا اپنا بھی بیان ہے یہ رہا ہے بلوچ کے متعلق جو بلوچ لیڈرشپ ہے، لیکن عام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر جب معاملات خراب ہوئے، جو ریپ آج جو میڈیسن کمپنیاں ہیں، جو میڈیسن ایجنسیاں ہیں خاران میں، مکران میں، گوادر میں، پنجگور میں، وہ سارے لوکل ہیں، انہوں نے اڈاپٹ کیے۔ دوسرا، اب بینکنگ سیکٹر میں آپ 2001 سے پہلے کسی اہم بینک کا منیجر آپ کو بلوچ نظر نہیں آیا، لیکن جب معاملات خراب ہو گئے تو یہ تاثر ہو گیا۔ آج بلوچستان کے اکثر بینکوں کے جو ریجنل منیجر ہیں، جو بلوچستان کے، جو مختلف ریجن ساؤتھ یا نارتھ کے ہوں، تو وہ سارے بلوچ ہیں۔ تو وہی بلوچ 2001 میں نالائق تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ آ کے بینکنگ سیکٹر میں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک مت آپ اسے سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ریاست نے ان کو سپورٹ کیا مارکیٹ کو قبضہ کرنے کے لیے، وہ چاہتے تھے جیسے ایران میں آئے، ایران نے ان کو کیمپوں میں کیا، آج بھی ایران میں آپ کو مارکیٹ میں کوئی مہاجر نہیں آیا، لیکن ریاست کو چونکہ ادھر مہاجر کو استعمال کرنا تھا اپنے ریاستی پالیسیوں میں، بجائے اپنے ملیٹنسی کو، اپنے آرمی کو یا اپنی فورسز کو استعمال کرنے کے، انہوں نے اس کو استعمال کرنا بہتر سمجھا، تو اس کے لیے وہ ضروری تھی کہ وہ اس کو شہروں میں بسایا جائے۔ حالانکہ دیہاتوں میں، بارڈر ایریا میں کافی زمینیں تو تھیں بلوچستان میں، لیکن ان کو شہروں میں جان بوجھ کے آباد کیا، ان کو نوکریاں دی گئی، ان کو بھرتیاں کیا گئی ان کے نوکریوں میں، تاکہ لوکل آدمی کا اور مہاجر کا فرق ہی ختم ہو، کہ کل ہم اس کو کہیں پہ استعمال کر سکیں تو وہ لوکل یا پاکستانی شہری کے طور پر جانا پہچان شاید یہی وجہ ہے، اس کی ایک پالیسی تھی، شاید یہی وجہ ہے کہ کوئٹہ ایک کوزموپولیٹن شہر بننے کے بجائے انفارموپولیٹن بن چکا ہے اس وقت، ایک وہ کوزموپولیٹن شہر۔ تو یہ شعوری طور پر کیا گیا نا کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو آج میں نے آپ کو پہلے بولا کہ جو زیادہ زمینی جائیدادیں چیزیں ہیں وہ تو افغان مہاجرین کی، یہ ریاست کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ بلوچ پولیٹیکل ایلیٹ کا ایک شروع سے افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک پوزیشن رہی ہے، ایک سٹینس رہا ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں اس حساب سے ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا اب تک، تو جتنا تجزیہ یا یہ جتنے آپ کے توسط سے مجھے چیزیں پتہ چل رہی ہیں یا جتنا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی باتوں کو، تو اس کے حوالے ہم نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہوگا، کیونکہ وہ ان کے اپنے پاکٹس ہیں، وہ ان کے اپنے اسپیسز ہیں جن کو اسٹیٹ یوز کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر ان کو واپس بھیجا جائے تو اس کا بلوچ پولیٹکس پہ اوورال، کیونکہ ابھی تو محمود خان بیان دے رہا تھا، کل اس کا میں نے ایک بیان سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بلوچ
آگے نہ بڑھے, اپنی زمین سے آگے نہ بڑھے, ایسا کچھ اس کا بیان تھا کہ وہ اسی پہ تو میں نے کہا نا کہ وہ جو مہاجرین کا شوشہ ہے اسی بیان کے لیے بنایا گیا ہے نا. تو اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا تو بلوچ ریاست کا اپنا ایک بیانیہ ہے بلوچستان کو لے کر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ جو پارلیمانی جو وزیر اعلیٰ رہے, سردار مینگل صاحب رہے, ڈاکٹر عبد المالک صاحب رہے, تو ان کی وہ اس طرح کی پالیسی نہیں رہی. دونوں نے مطلب عام جو انٹیلیجنشیا ہے بلوچ کی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ افغان اپنے سرزمین پہ رہ رہا ہے اور بلوچ اپنی سرزمین پہ. اس بات کا افغان لسانی اور مذہبی پارٹی دونوں کو بھی معلوم ہے کہ تاریخی دستاویزات موجود ہیں. بلوچ اس سلسلے میں کوئی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف سے بیان نہیں آ رہا, وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملات کس نیج تک کہاں تک کیسے پہنچ کے حل ہو سکتے ہیں. اس کا ان کو کوئی پریشانی یا سلسلہ شروع سے ہے ہی نہیں. لیکن دوسرا جو اسٹانس تھا وہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جس طرح مذہبی جو پشتون پارٹی تھے یا جو لسانی پارٹی تھے, ان کا اسٹانس بلوچ پارلیمانی پارٹیوں سے زیادہ تھا, وہ زیادہ لے گئے. آپ ڈسٹرکٹس گن لیں, بلوچستان کے کتنے ڈسٹرکٹ بلوچوں کے پاس ہیں, کتنے پشتونوں کے پاس ہیں, پھر ان ڈسٹرکٹ کے رقباز دیکھیں, ان کے جو حدود حربہ ہیں وہ کتنے کلومیٹرز پہ پر ایک ڈسٹرکٹ, اس حساب سے دیکھیں. اس حساب سے جو برابری کی بات ہے, تو ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار محمود اچکزئی کی بات پہ غور کرو یا فضل الرحمان کی بات پہ غور کرو کہ کم از کم بلوچ کو برابری کی بنیاد پہ کچھ دو نا. لیکن وہ برابری کی بنیاد بھی اس وقت بلوچ کو نہیں مل رہا ہے. جو اگر آپ برابری کو ڈیوائڈ کریں گے زمین کو یا ڈسٹرکٹس کو, تو اس برابری پہ تو اس کو نہیں مل رہا. دوسرا اس حساب سے بلوچ جو پالیٹیشین ہے بہت کمزور رہا. دوسرا اس کو بڑا فیور دیا 2013 میں جب نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو بلوچستان کی ہسٹری میں دیکھیں کوئی 2 وزیر اعلیٰ ایک ٹیبل پہ رہے, کبھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹی کا کوئی بھی سینئر وزیر ہو, ایک ساتھ ایک میٹنگ انہوں نے چیئر کی. تو ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں تو یہ ہوا کہ پشتونخوا کے جو لیڈر تھے وہ ہر جو وزیر اعلیٰ کی جو میٹنگ ہوتی تھی وہ 2 پریزیڈنٹ ہوتے تھے یا صدارت کر رہے ہوتے تھے لوگ ایک. دوسرا انہوں نے بڑا وہ ایک معاملہ کیا لسانی اور سیاسی, بلوچستان کو جو وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کثیر اللسانی, کثیر الثقافتی, کثیر القومی ریاست ہے. تو ان میں بی این پی اور نیشنل پارٹی کا دونوں رول بڑا نگیٹو رہا. کیسے ڈاکٹر مارک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے زبان کے حساب سے جو اکیڈمیاز تھیں کے حساب سے, تو انہوں نے سب کو ایکول کر دیا. بلوچی اکیڈمی کو 50 سے 25% ان کی بڑھوتری کر دی اس کے بجٹ کی. لیکن باقی جو اکیڈمیاں ہیں ان کی 900, اگر میں غلط نہ ہوں تو 900% ان کی بڑھائی. تو ایک حساب سے انہوں نے ایکول کر دیا کہ جو صوبے کے جو باقی لوگ ہیں, باقی زبانیں ہیں, وہ ایکول ٹو بلوچی ہیں. ایون ہزارگی جیسا زبان جو ایک تحصیل کی زبان بھی نہیں ہے, شاید یونین کونسل کی ہو یا 2 یونین کونسل کی, اس کو بھی بلوچی کے برابر لے کے آیا اس 100 پہ, تک دنیا کو یا جو سرکاری بیانیہ ہے, جو حکومتی بیانیہ ہے کہ ادھر صرف بلوچ نہیں ہے, یہ باقی اقوام ایکول بنیادوں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں. تو اس کے اس عمل نے سرکاری اس بیانیوں کو تقویت دی. دوسری بات جو بی این پی نے کی کہ گورنر بنا کر کہ پشتون لسانی یا مذہبی پارٹیاں تو وہ ایکول بیس پہ باتیں کرتی ہیں کہ یہ سب برابر ہے. تو بی این پی نے اپنا گورنر پشتون بنا کر یہ تاثر دیا کہ واقعی ہم ایکول ہیں. تو اس حساب سے جو اگر ہم پارٹیوں کی بات کریں بلوچ نیشنلسٹ کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس حساب سے یا پشتون لسانی معاملات کو یا مذہبی معاملات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کا کوئی بہتر رول رہا ہے. وہ بھی نگیٹو رہا ہے. اور خصوصی طور پر زبان کے معاملے میں نیشنل پارٹی کا, اور سیاسی معاملے میں جیسے گورنرشپ کو ایک پشتون کو دینا, اس کے کیا وہ دلائل دیتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ایک حساب سے انہوں نے جو ریاستی بیانیہ ہے اس کو تقویت دی اور دنیا کو اور ریاست کو تاثر دیا کہ ہم بھی بطور بلوچ نیشنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایکول ہیں بلوچ کے ساتھ اور بلوچی کے ساتھ. یہاں پہ جو قانونی طور پر ابھی ایک مطلب ایک ریاست کی طرف سے ایک اسٹینس آ رہا ہے کہ جو لیگل لوگ موجود ہیں, واپس ہم ٹاپک کو ذرا
اپنے اسی رخ پہ لے جاتے ہیں کہ جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے ساتھ موجود ہے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور جو انلیگلی موجود ہے ان کو واپس بھیجا جائے گا. تو لیگلی جو موجود ہے ان کے حوالے سے بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو ایک مخصوص کیمپوں کے اندر محدود رکھا جائے کہ ریفیوجیز آر الاؤڈ بٹ دے آر کنفائنڈ ود ان دیز اسپیسز. تو اگر جو غیر قانونی لوگوں کو بھی چلو اگر بھیجا گیا 10 کو 50 کو 80 کو 100 کو یا 1000 کو, لیکن جو قانونی طور پر جو موجود ہے ان کو کنفائنڈ اسپیسز تک رکھنے کا کوئی ارادہ آپ کو ریاست کا لگتا ہے یا ابھی بھی ان کو مارکیٹ سے؟ میرا خیال ہے سب ڈرامہ ہے ابھی صاحب. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میرے ساتھ ایک دو آئے جو ان کے لیگلائز تھے لیکن وہ ان کے کھاتے کے نہیں تھے, کچھ معاملات میں وہ ایران سپورٹنگ اسپیکٹ رکھتے تھے, تو ان کے لیگل ڈاکومنٹس کو بھی کینسل کیا گیا. اور ایسے لوگ اب بھی آپ جہاں مارکیٹ میں آپ کو انلیگل لوگ چلتے پھرتے آپ کو اس سلسلے میں ملیں گے کہ وہ موجود ہیں اس سیناریو میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قسم کا ایک ڈرامہ ہے لیگل. اس میں آپ دیکھیں ایک اور ڈرامہ کیا گیا شروع میں وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر داخلہ یا کچھ وزراء کی جانب سے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ افغان مہاجرین کو نکالتے ہیں. جب ادھر لسانی تنظیموں کی طرف سے یہ آیا کہ بھئی تو بلوچ بھی ایران سے مائگریشن کر کے آیا ہے. تو ایک یہ ہے کہ بلوچ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں اس وقت میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ یہ بیانیہ بھی سامنے نہیں لایا کہ بھئی بلوچ ایران سے کیوں بھاگ کر آیا. ایک دوسرا افغان مہاجرین کا پھر انہوں نے کہا کہ تارک وطن غیر قانونی طور پر تارکین وطن. تو یہ ہے کہ حکومت نے جو پالیسی شروع میں دی وہ بیک فٹ پیس پہ چلا گیا دباؤ میں آ کر لسانی اور مذہبی پشتون تنظیموں کے, لیکن بلوچ کی طرف سے کچھ نہیں. لیکن ادھر ایک بیان ہے کہ بھی افغان وار ریڈل ایک ایریا ہے 1979 سے لے کر ٹوڈے تک ہر 10 سال میں ادھر نئے انویژن ہوتے ہیں, بمباری ہے, یہ ہے, جنگ جدل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, انفراسٹرکچر معاشی صورت میں بھی تباہ ہے. تو وہاں سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. ایران کا بلوچ کیوں مائگریشن کرے؟ ایران کا انفراسٹرکچر جو پاکستانی بلوچستان ہے اس سے بہتر ہے, ادھر کے معاشی حالات بہتر ہیں, اس کا جو پاسپورٹ ایرانیوں کے پاس ہوتا ہے انٹرنیشنل جب ٹریول کرتے ہیں ان کے پاس ایک بہتر ریسپیکٹ ہوتی ہے پاکستان کی نسبت, ادھر میڈیسن میڈیکل باقی زندگی کی سہولیات ہیں وہ سب پاکستان سے بہتر ہیں. تو وہ پاگل ہے کہ وہ اپنے تمام سہولت کو چھوڑ کر بلوچستان میں آئے گا. البتہ ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں, ایران روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہتر مستقبل کے لیے, کاروبار کے لیے. ابھی آپ بارڈر ٹریڈ کی بات کر رہے تھے, جو ہمارے پارلیمانی جو لیڈر آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بارڈر کو کھولیں گے, لیکن جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پاس تو بارڈر ٹریڈ بلوچستان کی سمگلنگ تھی نا. تو سمگلنگ وہ کون لوگ کرتے تھے؟ ایران کے لوگ آ کے پاکستان میں کرتے تھے یا پاکستانی جا کے ادھر کر کے آتے تھے تاکہ اپنے پیٹ پالیں یا معاشی معاملات کو تھوڑا ٹھیک کریں, ان کے بچے بھوک سے نہ مریں. تو ادھر کا پاکستانی بلوچستان کا بلوچ ایران تو گیا, اس میں بات بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ بہتر مستقبل کے لیے, معاشی معاملات کے لیے. لیکن ایران کا بلوچ کیوں پاکستان میں آئے گا؟ افغانستان کا اس لیے کہ وہ تباہ حال ہے معاشی طور پر, باقی معاملات, نہ ایجوکیشن, نہ اسکول, نہ چیز کچھ نہیں ہے, وہ ادھر آئے گا. ایک سمجھ آنے والی بات تھی. لیکن ایران کا بلوچ تمام اپنے سہولیات زندگی کے چھوڑ کر ادھر تربت میں آ کے یا گوادر میں آ کے پھر بھیک مانگنا شروع کرے. اچھا, انٹرنیشنلی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جو دنیا کے پاپولسٹ رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرز ہیں, جیسے ٹرمپ, ہم نے امریکہ کے اندر دیکھا کہ اس نے کہا کہ میکسیکو کی طرف دیوار بنا دو, ان کو آنے ہی مت دو اس طرف. جرمنی بشمول جرمنی, ہم نے یورپ کے اندر بھی اینجلا مارکل کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ اینٹی امیگرینٹ ایک رائٹ ونگ کا وہاں پہ ابھر کے سامنے آیا ہے, وہاں کی کنزرویٹو پارٹیز کا یا رائٹ ونگ پارٹیز کا. تو کیا اس وقت پاکستانی حکمران یا جو انہوں نے مختلف وقت میں اپنے آپ کو مختلف لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے انٹرنیشنلی, تو کیا وہ اس انٹرنیشنل رائٹ ونگ لابی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں؟ یہ واحد نقطہ ہے جس پہ واقعی پاکستانی سنجیدہ ہے. لیکن یہ کہ جو اب 75 74 76 سال کے بعد جو معاملات ہیں, لوگ تجربات سے سیکھتے ہیں, ہم نہیں سیکھتے الگ بات ہے, دنیا سیکھتی ہے. تو اس کے بعد جو ایک تاثر بنا
افغان وار میں امریکہ کے ساتھ، پھر رشیا کے ساتھ، پھر سی پیک کے معاملات میں، اور جو نئے معاملات اس وقت دنیا میں معاشی ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں چین کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ والا جو انٹرنیشنلی لابی ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کرے گا؟ تو ایک ہی نقطہ یہ. دوسرا یہ کہ ادھر جو میرا نہیں خیال کہ وہ اس معاملے میں کچھ کریں گے. چلیں رائٹ ونگ کی ہم نے بات کی تو لبرلز کی بھی بات کر لیتے ہیں. لبرلز جو پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی کچھ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل انٹیلیجنسیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ایک بات آ رہی ہے کہ جیسے وہ انٹرنیشنلی ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کہ امیگرینٹس کو نہ نکالا جائے، تو اسی طرح وہ افغان مہاجرین پر بھی ان کا ایک اسٹینس آ رہا ہے. لبرل ہے یا جو کمیونسٹ ہے نا، وہ بڑی مشہور بات ہے کہ ہمارے کسی سردار سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کمیونسٹ آپ کے ساتھ کیسے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کمیونسٹ کا مطلب ہی منافق ہوتا ہے. پھر یہ این جی اوز ٹائپ جب لوگ آیا، رشیا سوویت یونین کی جو کراپس ہوئی یا زوال ہوا، تو اس کے بعد یہ لبرل آ گئے. لیکن یہ وہی جو بلوچ نیشنلزم کو بلوچستان کے پس منظر میں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لوگوں نے بڑا اس سلسلے میں کام کیا، لیکن وہ ان ریل یا سنجیدگی سے کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ دیکھیں ادھر جو فیمنزم کا جو معاملہ آیا، مجھے یاد ہے کہ آپ 2001-2003 میں کشور نائد صاحبہ ادھر آتی تھی، ایک دو اور خاتون آتی تھی بھی، یہ جو پتہ نہیں یہ جو ہمارے کچی ایئرس بیلٹ میں کچھ معاملات ہوئے تو ادھر آئے سیمینار، یہ خواتین کا حقوق، یہ حقوق، وہ حقوق. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ریاست کی طرف سے جب ادھر خواتین مسنگ پرسنس کے بیٹھے رہے تو یہ خواتین نہیں تھے، تو اس وقت ہم نے کشور نائد کو نہیں دیکھا. تو وہ کارپوریٹ فیمنزم ہے. تو یہ جو پھر ادھر بلوچستان میں جتنے لوگ ہیں، یہ کشور نائد 2001-12 میں کس کے پاس آتی تھی، تو باقی جو وجاہت مسعود کس کے پاس آتا تھا. تو یہ جن لوگوں کے پاس آتے تھے اگر وہ کمیونسٹ سوشلسٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ وہی منافقانہ جو ریاستی سطح پہ جو منافقانہ رویہ ہے کمیونسٹ یا لبرل، وہ سوڈو لیفٹسٹ ایک بیانیہ ہے، کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے کو یورپ اور امریکہ سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کے اندر وہ میں نے بول دیا نا، وہ میں نے بول دیا کہ پاکستانی جو معاملات ہیں وہ واحد جو آپ کا جو سوال تھے کہ میں نے کہا کہ واقعی وہ سنجیدہ ہیں، وہ ہیں. لیکن بلوچستان کے پس منظر میں یہ لے کے جیسے میں نے کہا آج کشور نائد کدھر ہے، وہ آ جائیں ادھر. خواتین نہیں بیٹھی ہیں، خواتین کو پولیس نے بالوں سے پکڑ کر ادھر سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا. تو کبھی آپ کو کشور نائد کی کوئی مضمون نظر آئی؟ لیکن 2001 سے پہلے وہ ہر سال آتی تھی ادھر، جلسوں میں، جلوس میں، سیمینار ہوتے تھے، کنونشن ہوتے تھے، کانگریس ہوتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایجنڈا تو سیم ہے. بہرحال کریکٹر چینج ہوئے ہیں، شاید وہ کشور نائد صاحبہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو، لیکن مختلف کریکٹرز واضح طور پر اسکرین پہ کارپوریٹ فیمنزم کا ایجنڈا لے کے آج بھی موجود ہیں. لیکن میں سوال لے چلتا ہوں اب انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف. تو لازم ہے اگر انٹرنیشنل فنڈنگ ہو رہی تھی، افغان مہاجرین موجود تھے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے وہ فنڈنگ آ رہی تھی ریفیوجیز کے لیے، تو پہلے سے کہتے ہیں معاشی حالت خراب ہے، تو فنڈنگ کو روکنا ان کے لیے میرے خیال کوئی ایک بہتر سلوشن تو نہیں ہو سکتا. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ فنڈنگ روکے. تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجیں گے، دوسری طرف وہ فنڈنگ آپ کے خیال میں نہیں روک پائے گی. تو میں نے شروع میں کہا کہ ریاست اس مہاجرین کو لے کر ایک تیر سے کوئی 3-4 شکار کرنا چاہتی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ افغان، جیسے آپ نے ڈیورنڈ لائن والا معاملہ بولا، تو ایک طرف سے اس کے جو ناردن جو بارڈر ہے اس میں جو اٹیک معاملات ہو رہے ہیں، مطلب کافی تجزیہ نگار کے کہ بھی پاکستان جواب کیوں نہیں دیتا اس معاملے میں، ایک دباؤ یہ ڈیولپ کرنا تھا. دوسرا بلوچستان کے معاملات میں ادھر بھی تو معاملات ہیں، انسرجنسی وغیرہ، یہ وہ پشتون بلوچ اتحاد، یہ سلسلے کے جو چل نکلے، تو اس میں بھی افغان مہاجرین کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، یہ سلسلہ. تیسرا پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اور اگلی حکومت جو شاید آئے تو اس میں ان کو معاشی جو پرابلم ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت سارے اربوں میں جو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ بھی کہ اس پس منظر میں بھی پیسہ آ سکتا ہے. گو کہ حکمرانوں نے کافی دعائیں کی، سر ٹیکنے کیا کہتے ہیں کعبہ اور باقی جگہ کی زیارتیں کرنے اور دعائیں مانگنے گئے کہ کوئی سیلاب آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی زلزلہ آئے. تو جب کچھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ جب کچھ نہیں آیا تو یہ جائے.
تو اگر میری بات سمجھیے، انڈیڈ ہیوک اینڈ انسرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اکنامک اپرچونٹی ہوتی ہے، وار ایک اکنامک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور بیسک تو وہی ہے نا. تو اسی طرح سے یہ ایشو بھی ایک انسرٹن سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، ایک ہیوک کریٹ کرنے کے لیے اور ایک ہائپر سا ماحول بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین، آپ سن رہے تھے سنگت رفیق کو. آج ہم نے مختلف چیزوں پر بات کی، ڈیورنٹ لائن کے معاملے سے لے کر مختلف جیو پولیٹیکل ایشوز، انٹرنیشنل معاملات، اور ریاست کے کیا کیا عزائم ہو سکتے ہیں اس افغان مہاجرین کے ایشو پر، اور کیا وہ واقعی ان کو نکالنا چاہتی ہے یا نہیں. اس پر ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. سنگت رفیق کے ساتھ بیبر بلوچ کو اجازت دیجیے. آزادی کے ویب چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے. شکریہ.